जिनसी और सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद यानी सेक्शुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस SGBV ख़वातीन के हुकूक की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। साल 2017-18 के पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक 15 से 49 साल की उम्र की तकरीबन 1/3 ख़वातीन को ज़िंदगी में कम से कम एक बार जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 पर नज़र डालें तो पाकिस्तान इस ज़िम्न में 156 ममालिक में 153वें नंबर पर खड़ा है। हालिया बरसों में हुकूमत पाकिस्तान ने ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद को रोकने और मुतासरीन की मदद के लिए मुख्तलिफ क़वानीन मंजूर तो किए हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फ़ंड यानी UNFPA के आदाद व शुमार के मुताबिक ख़वातीन पर तशद्दुद करने वालों के ख़िलाफ़ सज़ा की शरह अब भी सिर्फ 1 से 2% है। इसकी बुनियादी वजह SGBV मुतासरीन के लिए महदूद वसाइल, सेहत की नाकाफ़ी सहूलियात और महदूद हवाला जाती निज़ाम है। एक पिदरसरी मुआशरे में जहाँ समाजी और सकाफती उसूल नुकसानदेह रिवायती तरीक़ों को फ़रोग़ देते हैं, ख़वातीन ही को अक्सर वाक़यात में ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा अपने कुदरती हुस्न और तारीख़ी एतबार से शोहरत का हामिल है, लेकिन यहाँ अब भी बाज़ रिवायती तरीक़े ख़वातीन और लड़कियों के लिए नुकसान का बाइस बनते हैं, जैसे स्वारा का अमल जिसमें तनाज़ात निपटाने के लिए लड़कियाँ भेंट चढ़ा दी जाती हैं, कम उम्र की शादियाँ, जबरी शादियाँ, वट्टा सट्टा, लड़कियों की कीमत लगाना जिसमें लड़का रिश्ते के एवज़ ससुरालियों को दुल्हन के बदले में मुकर्रर करदा रकम अदा करता है, वगैरह वगैरह। इस ज़िम्न में ख़वातीन और ख़ास तौर पर SGBV मुतासरा ख़वातीन के बारे में रवैया तब्दील करने की अशद ज़रूरत है। रहनुमा FPAP तब्दीली की इन्हीं कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। ये इदारा पाकिस्तान में पिछले 6 से 7 दहाई से काम कर रहा है और ये तमाम प्रोविंसेस में और रीजन गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ क्लिनिक्स KP में हमारे ऑलमोस्ट 30 जो है वो हमारे क्लिनिक्स हैं अक्रॉस 4 लोकेशंस हैं। हम पेशावर में हमारे क्लिनिक्स हैं, कोहाट में, हरीपुर में और मर्दान में। रहनुमा FPAP IPPF की रुकन तंजीम है जो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में सिन्फ पर मबनी तशद्दुद और नुकसानदेह रिवायती तरीक़ों से निमटने के लिए एक मंसूबे का क़याम अमल में लाई है। इस मंसूबे के लिए हुकूमत जापान ने IPPF जापान ट्रस्ट फंड के ज़रिए माली मुआवनत फराहम की है। रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन पाकिस्तान चूँकि कम्युनिटी में काम करती है और रेगुलर हमारा काम है कि हम तौलीदी सेहत पर काम करते हैं, तो हमने इस कम्युनिटी में जाकर ना सिर्फ कम्युनिटी के साथ बातचीत की बल्कि हमने कैंप्स किए, मेडिकल कैंप्स किए और इस मेडिकल कैंप्स और कम्युनिटी सेशन से हमने करीब 3000 ऐसे बच्चियाँ आइडेंटिफाई किया जो कभी ना कभी किसी तशद्दुद से गुजरी थी। रहनुमा FPAP ने मंसूबे के 2 सालों के दौरान अहम इक़दामात पर मबनी ये तजावीज़ पेश की। 3000 SGBV मुतासरीन तक जिनसी और तौलीदी सेहत से मुताल्लिक़ सर्विसेज की रसाई मुमकिन बनाना और ख़ानदानी मनसूबाबंदी की सहूलियात की फराहमी के लिए उनकी मुआवनत करना, ख़वातीन की माशी बाइख्तियारी की हिमायत करना, एक मजबूत रेफरल सिस्टम कायम करना और नुकसानदेह रिवायती तरीक़ों का मुकाबला करने के लिए कम्युनिटीज़ की सोच और तर्ज अमल को तब्दील करना। मेरी उम्र 24 साल है, मैं मैरिड हूँ। किसी औरत ने मुझे कहा कि कैंप है इधर आप आ जाए, तो फिर जब मैं आ गई तो यहाँ इलिचवी थी, वो मेडिसिन दे रही थी, फिर मैंने उनसे मेडिसिन भी ले ली, अपना मसला बता दिया।
تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے اس رہنما سینٹر میں آ جائے، آپ کا مسئلہ ادھر حل نہیں ہوتا۔ اس وقت اس نے تھوڑی سی میڈیسن مجھے دے دی، پھر بعد میں جب میں ادھر آئی تو میں نے اپنی کسٹڈی ان کو بتا دی۔ میں ان کے کیمپ میں آئی تو یہ الچوی ان عورتوں کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، سیشن ہو رہا تھا، کمیونٹی مین کا اپنا سیشن ہو رہا تھا اس جی بی وی پر۔ جب میں نے وہ باتیں سنی تو پھر میں بورڈنس وہ آ گئی کہ میں ان سے ضرور اپنی بات کر لوں گی۔ ټول رالو دلته ما سره کېناستو چېرې تاسو هسپتال کولاوخی نو تاسو ولې کولاوخی؟ نو ما یو خو زمونږ ضرورت دا دی چې موږ ډېر زیات غریبانان یو، بل موږ نه هسپتال سہولیات چې دي نو موږ نه لرې دي، که موږ ته د شپې څه مسله راشي نو بیا موږ یو زنانه یا یو کس چې هسپتال ته بوځو نو موږ گاډي راولو او بیا هغه گاډي له موږ کرایه او بیا 3-4 کسان ورسره ځو، شوګیره مو غونډه کوو. نو د هغې چې کله دې موږ سره راهنما والا دا کوم پراجیکټ شروع کړو د هیلث سینټر په دغه باندې، نو د هغې نه ډېر زیاتې پیدې زموږ د خلکو ته، ماشومانو ته، نارینهو ته، خاص کر زنانو ته. ہمارے لائن ڈپارٹمنٹ سے اسپیسیفکلی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر یعنی آفس پاپولیشن آفس، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، یہ ہمارے وہ ایسے ادارے ہیں جہاں سے ہمیں ریفرل میکینزم اور ہم نے ڈیولپ کیے، پراپر میں یوں ہم نے سائن کیے ہیں. اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز جو ہے نا پورے کمیونٹی میں، پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا پھیلے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے LHW کے پروگرام میں کہ کہاں پہ GBV ہے، کہاں پہ چائلڈ میرج کے سروائیور ہے، کہاں پہ وٹا سٹا ہوا ہے. تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا ہم نے ایک پورا میکینزم بنایا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ. ہماری جو LHVs ہیں BHUs میں، سول ڈسپینسریز میں یا RHCs میں، وہ سب رہنما FPHC کے جتنے بھی پروگرام ہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ الائن ہے. ان کے ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ بالکل مہینے میں ایک دفعہ ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے. تو ہم سے گورنمنٹ جتنا بھی سپورٹ کر سکتی ہے اور یہ لوگ جتنا سپورٹ ہمیں کر سکتے ہیں، تو اٹس لائک اے میوچول بینیفٹ پروگرام فار اینڈ وی آر ورکنگ فار کمیونٹی بینیفٹ. رہنما آرگنائزیشن جو ہمارے یہاں پر دارالامان ہے، ان میں خواتین کو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو ووکیشنل ٹریننگ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. سوشل ویلفیئر کے سائڈ پر یہ ہے کہ رہنما کی جو ٹریننگ سینٹرز ہے، تو اس میں جو خواتین ہنر سیکھتی ہے، جب وہ فارغ ہو جاتی ہے تو ان کو پھر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے پھر ان خواتین کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے، یا وہاں پر جو خواتین ان کو سلائی مشینز کی ضرورت ہوتی ہے تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اپنے سائڈ سے وہ بھی پرووائڈ کرتی ہے. اس کے بعد اس نے مجھے ایک ٹریننگ دے دیا بیوٹیشن کا، پھر دوسرا دے دیا، تیسرا، 3-4 ٹریننگز میں بلا لیا. مجھے اتنا ایکسپرٹ کر دیا کہ آج میں اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہوں. میرا خود اپنا پارلر کھلا ہے اپنے گاؤں میں اور اس پارلر سے میں پیسے کماتی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. میں خود اپنے آپ کو بھی سنبھال سکتی ہوں اور اپنے 2 بچوں کو بھی. اس میں ہم جو سروائیور ہے اس کو ہم نہ صرف ایکسیس کر رہے ہیں، نہ صرف ہم ہیلتھ سروسز دے رہے ہیں، اس کو ہم ایمپاور کر رہے ہیں. اس کے جو اپنا ایک اسکل ہے جو چھپا ہوا ہے ان لوگوں میں، لیکن چھپا ہوا ہے، اس کو ہم نے GDA پروجیکٹ میں اس کو پالش کیا، اس کو آگے نکالا اور پیش کیا کہ اسی اسکل کے ذریعے ہی وہ آگے اپنے زندگی میں چینج لا سکتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے یہاں تو ایک طلاق یافتہ اور ایک ویڈو کو بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، تو پھر چند سال یا چند ماہ کوئی ان کو سپورٹ کرتا اس کے بعد نہیں. تو ان کی جو ایک چیز بہت اچھی لگی، ان کو وہ ایک باقاعدہ اسکل دیتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ان کو مشین اور سیونگ کے وہ خود کفیل ہو سکے، کسی پہ ڈپینڈ نہ کرے، بلکہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے بچوں کو خود کو سروائیو کر سکیں. میں وومن یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں BS انگلش پڑھ رہی تھی کہ میرے پیچھے گاڑی میں بس اکثر میرا شوہر آتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پہلے سے بیوی ہے، بچے ہیں. وہ آتا رہتا تھا. پھر ایک دن اس نے رشتہ بھیجنا شروع کر دیا. جب وہ ہمارے گھر رشتہ بھیجنے آتا تھا تو وہ اپنے بھائی کا نام لیتا تھا کہ اس کے لیے، اس کی شادی تو نہیں ہوئی تھی نا، رشتہ میرے لیے اس کا آتا تھا. پھر جب امی نے اس کے بارے میں پوچھا، سب کچھ معلومات کیا، تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن سب لوگ ان سے ڈرتے ہیں. وہ مارتے تھے، چپل سے، بیلٹ سے، پائپ سے، سب کچھ سے مارتے تھے. ہم نے لوگوں کو وہ پلیٹ فارم میں نے بتایا نا کہ فراہم کیا کہ وہ اب آ رہے ہیں. اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کیسے، اب اس کو سب سے زیادہ ضرورت ایک صحیح جگہ پہ ریفرل کی تھی. اب لیگل ایڈ ہے، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کس کے پاس جاؤں.
فگر جو 63% بتائے جاتے ہیں PDHF کے مطابق، یہ بہت کم بتایا جاتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگرچہ فیکٹ سے لوگ ڈینائی کرتے ہیں، یہ جو ہے ایز پر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جو پرائمری لیول جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یہ گھر گھر کی سٹوری ہے، یہ جو جینڈر بیس وائلنس ہے. خواتین پہ جو تشدد ہو رہا ہے تو اس کے ابھی حال ہی میں ایک بل پاس ہوا ہے اسمبلی سے، لیکن ابھی اس پہ کچھ کام نہیں ہو رہا ہے. میں نے خود بھی ایک وہ ادھر جو ریزولوشن دی کہ اتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں ابھی تو کچھ کام اس پہ نہیں ہوا، لیکن ابھی وہ جمع کیا ہوئی، لیکن اس پہ اسپیکر صاحب نے مجھے ٹائم نہیں دیا ہے. پھر ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جب انہوں نے JTF کے تحت جو پروجیکٹ چلایا خواتین کے لیے، تو اس میں انہوں نے کچھ جرنلسٹ کو سلیکٹ کرنا تھا اور ان کو سینسٹائز کرنا تھا. تو خوش قسمتی سے ہم بھی اس میں شامل ہوئے. تو یہ وہی دور تھا یا وہ وقت تھا کہ ہم یہاں پر PAP کے ساتھ منسلک ہو گئے اور ایشوز پر جو یہ کام کرتے یا جو بات کرتے ہیں تو اس سے ہمیں شناسائی ہوئی. درې میاشتې هغه سره ما تېرې کړې، هغه ما سره ډېر زیاتې وکړو، ډېره بخلم وې او ډېره غلطه رویه به یې را سره کوله. په هغه کور ته به یې هم نه را پرېښودم، یوې ورځې له نه وایي صرف ورځې له راغلی وم بیا نه وم راغلی، نه به یې را پرېښودم. بخلم به یې هم ډېره زیاته، مور یې هم را سره داسې وه او بلې جینۍ یې خوښه وه، د هغې سره به یې خبرې هم کولې. بس 3 میاشتې پس هغې چې ما سره به یې خبرې کولې نو هم به یې ټوله شپه او ټوله ورځ ما به نه خوب کوو هېڅ هم نه، بس ټوله ورځ به کار کوو، د ورځ به مې د سهار پورې د هغې سره خبرې کولې. ما ته به ویل چې ته به اوده کېږې نه، خبرې به کوې ما سره، او دا به یې راته ویل چې ته ما ته ووایې چې تا څوک خوښ دي. میں جب ٹریننگ لیا تو اس کے اگلے دن میری پروگرام تھی، 1 گھنٹہ کا پروگرام تھا پشتو کا. تو اس میں کم عمری کی شادی، خواتین پر تشدد کے حوالے سے 5-6 منٹ بات کی. تو 2-3 خواتین کی کال آئی. اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں جو ایک اوباش لڑکا ہے وہ ہمیں تنگ کرتا ہے اور دھمکیاں بھی دیتے، ابھی ہمارے گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو میں اس سے ملا تو میں نے کہا آپ آپس آ جائے. اس نے کہا مجھے میڈیا کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا آپ کو جو مسئلہ ہے انشاءاللہ حل کروں گا. تھیٹر کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ تھیٹر میں ہم ان لوگوں کو دکھا دیں کہ ہم لوگوں کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے خود بھی لرن کرنا ہے اور باقی دوسرے لوگوں کو بھی ان کو کونسل کرنا ہے اور موٹیویٹ کرنا ہے کہ فیمیل کو ان کو جو ہے نا جو بیسک رائٹس ہیں وہ دیا جائے. اور الحمدللہ دیکھا جا رہا ہے کہ JTF کی مدد سے یا ہم نے جو ہمارے ساتھ جو مین ٹاپک تھا جینڈر بیس وائلنس، کافی حد تک ہم نے جو ہے نا اس پر جو ہے نا کام کر لیا اور قابو پا چکے ہیں. صحت کے حوالے سے ہم لوگوں کو وہ جو ہے نا فائدہ ہو گیا ہے اور مختلف قسم کی جو ہے نا بیماریوں کے بارے میں اویئرنیس، صفائی کے فیملی پلاننگ میں جو ہے نا بہت سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں. تعلیم کا نہ ہونا یہ بہت بنیادی اہم پوائنٹ ہے. اور دوسرا جو ہے نا یہ معاشی جو ہے نا پوائنٹ، میرے خیال میں اگر تعلیم کے ساتھ اگر عورتوں کو معاشی طور پر بھی مستحکم بنایا جا سکے. میں بتا دوں کہ کمیونٹی میں چینج ہے نا یہ کوئی ویزیبل چیز نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا آپ کو دکھا سکیں کہ جی یہ بلڈنگ ہے اب یہ یہاں پہ آ چکے ہیں، لیکن اس کے انڈیکیٹر جو ہے نا جو ہمیں مل رہے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے ہمارے سکسیزفل سٹوریز یہی ہے کہ ان خواتین کو ایکسیس کرنا، وہ ان لوگوں کو جو ہے نا راستہ بنا کر ہم نے ادھر ہم جو جا چکے ہیں. تو میرے خیال یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے. ارتقاء کا جو عمل ہوتا ہے، ایولوشن کا جو عمل ہوتا ہے، اس کو اگر اس وقت میں نہیں محسوس کرتا تو ہو سکتا ہے کہ 10 دن کے بعد 10 سال کے بعد میں دنیا میں ہوں نہ رہوں. لیکن مطلب یہ باتیں مطلب رائے گاہ نہیں جاتی. جو بھی لوگ جس شعبے میں کام کرتے ہیں تو اس کی ضرور نتائج اور رزلٹ سامنے آتے ہیں. اس پروجیکٹ کے تحت ہم نے تقریباً 40 سے 50 ہزار عورتوں اور بچیوں کو نہ صرف معلومات دی بلکہ صحت کی سہولیات بھی پرووائڈ سکیں.
اس کے علاوہ ہم نے جو اس علاقے کے کمیونٹی تھی اس کے ساتھ بہت کام کیا، اور وہاں ان کمیونٹی کے ساتھ جب کام کیا تو ہمیں یہ لگا کہ بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتے ہیں، جس میں کمیونٹی انفلوئنشلز تھے، پیرنٹس تھے، ٹیچرز تھے، ایسے لوگ جیسے ریلیجس لیڈرز، کئی بہت اچھے خیال کے ریلیجس لیڈرز تھے جو آگے آئے اور انہوں نے مل کے ہمارے ساتھ سپورٹ گروپس بنایا۔ یہ وہ آوازیں تھیں جو ان بچیوں کے لیے اٹھتی تھیں جب کبھی کوئی اس علاقے میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا۔ JTF پروجیکٹ میں رہنما کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے نتیجے میں ایک مثبت تبدیلی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ متاثرین کو نہ صرف تولیدی صحت اور خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق خدمات تک بہتر رسائی حاصل ہوئی ہے، بلکہ اب وہ تولیدی صحت کے حوالے سے فیصلہ سازی کے لیے بھی بہتر پوزیشن میں ہیں۔ اس منصوبے سے فائدہ اٹھانے والی بہت سی خواتین نے پیشہ ورانہ تربیت حاصل کی ہے، جس سے نہ صرف ان میں خود انحصاری پیدا ہوئی بلکہ ان کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا۔ ان خواتین کو کمیونٹیز میں اب ایک مضبوط سماجی مقام حاصل ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے خلاف دقیانوسی تصورات اور امتیازی سلوک سے نمٹنے SGBV اور اپنی جیسی دیگر خواتین کے لیے مہلک روایات کے خاتمے کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اسی طرح متعلقہ شراکت داروں کے درمیان روابط کو مضبوط بنایا گیا ہے تاکہ خواتین کی صحت کی دیکھ بھال، تشدد سے ان کے تحفظ اور انہیں سماجی طور پر بااختیار بنانے کے حوالے سے ایک مضبوط اور متحد سوچ پیدا کی جا سکے۔